बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ और लगता है कि अभी ये मज़ीद कहने की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ना करे कि ये बहुत लंबा हो सिलसिला, लेकिन तैयार रहिए। इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, अपने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए और इस आवाज़ को यकीन जानिए कि जितना आप भरपूर अंदाज में उठाएंगे उतना इसका रिस्पॉन्स आएगा, उतना इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। असदूर के लिए भी आवाज़ उठाइए। असदूर के साथ जो हुआ है उसे अब बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी ज़्यादती करार दिया जा रहा है। इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपसे पहले दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। आपने ख़बर सोशल मीडिया पर देख ली होगी, टेलीविज़न पे ये ख़बर मौजूद नहीं है। टेलीविज़न पे जिस तरह से ख़बरें मौजूद हैं हमारे सामने, ज़ाहिर है कि हम उन्हें देख रहे हैं, उनमें आ क्या रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो सीटें हैं, जैसे एक सीट है जहां अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं, उन्हें रीकाउंट के बाद जितवा दिया गया। तकरीबन 7-8 हज़ार वोटों की लीड से वो हारे थे मुस्लिम लीग नून के, और अब उन्हें वहां से जितवा दिया गया। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कैंडिडेट के जो वोट्स थे, उन वोटों पर डबल ट्रिपल स्टैंप करके जब उन्हें मुस्तरद वोटों में बढ़ाया गया, तो जो शख्स 7-8 हज़ार वोटों की लीड से हारा था, अब वो तकरीबन कुछ 20 हज़ार वोटों की लीड से जीत गया है। ऐसी सिचुएशन आपको और भी आगे नजर आएगी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 14 सीटें मजीद छीनने का फैसला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर जो है वो कम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गए, उन्होंने बताया कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं। बाज़ जगहों पर तो फॉर्म 47 भी, जैसे जो राना फराज का हल्का है, फॉर्म 47 भी था जीतने वालों के पास, और उसके बावजूद भी उसमें भी तब्दीली आ गई। फॉर्म 45 जो है, वो जो लोग लेकर बैठे हुए और अपना नतीजा चाहते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों की सुनवाई हो रही है और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीनी जा रही हैं। इसके नतीजे में होगा क्या? देखिए, इस वक्त जो नंबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, IPP का, इनके साथ मुस्लिम लीग काफ का, ये सब मिला के, ये सब एक हो जाएं तो भी जाके ये नंबर बनता है 204। मखसूस नशिस्तें वगैरह मिला ली जाए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 सीटें मिला लें आप, 218, और फिर वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, जिनका इनिशियली नंबर आ रहा था ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की नशिस्तें मिलाकर 27, और फिर अगर कुछ लोग आज़ाद छोड़ दिए गए, गलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नोटिफिकेशंस किए गए, यानी किसी का नोटिफिकेशन पहले कर दिया गया, बाद में कर दिया गया, बैक डेट्स में रखा गया, और फिर कहा गया आपके तो 3 दिन गुजर गए, यानी उनको बेवकूफ़ बच्चे समझ लिया कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह के केसेस बना दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका नंबर ही कम कर दिया गया। ये वाले काम किए गए ज़बरदस्ती के, और अब 14 सीटें छीन ली जाएंगी, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल नहीं रही, ये भी इन लोगों में बढ़ जाएंगी, तो ये नंबर 230 प्लस हो जाएगा। 230 प्लस इस हुकूमती इत्तेहाद का नंबर, जिसका मतलब है कि इसके पास 2/3 आ जाएगी। 2/3 इस वक्त 224 पर बन रही है, 230 प्लस का मतलब है कि 2/3 इनके पास होगी। अब 2/3 जब आए ना, तो फिर लोग सोचते हैं कि करना क्या है 2/3 के साथ, यानी आईनी तरमीम करने का इख्तियार, पाकिस्तान के आइन में तरमीम करने का इख्तियार। तो कौन सी आईनी तरमीम करनी है? इस सिलसिले में कहा जाता है कि बाज़ हल्कों को 18वीं तरमीम बहुत खलती है, लेकिन 18वीं तरमीम जो है उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रेड लाइन करार देती है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर कोई छुरा चलाने देगी? मुझे नहीं लगता। अगर वो ये करेगी तो ये उसकी सियासी मौत होगी। तो फिर क्या किया जा सकता है कि जिसके लिए ज़रूरत है 2/3 अक्सरियत की? क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसमें चीज़ें बेमानी सी, लायानी सी होकर रह जाती है। जो करना है वो हो रहा है,
جو لوگ جیتے ہیں وہ ہار رہے ہیں مسلسل اور کچھ نہیں کر پا رہے. تو جو کچھ کرنا ہے وہ تو ہو رہا ہے، مگر 2/3 اگر پھر بھی چاہیے تو کیوں چاہیے؟ اس سوال کا جو جواب ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ ایک اہم ترین عہدے پر موجود ایک شخصیت جو اس برس اپنے عہدے پر نہیں ہوں گی، اور اس برس کی کوئی ہمارے پاس غالباً 2.5 مہینے کے قریب باقی ہوں گے کہ وہ شخصیت اپنے عہدے پر نہیں ہوگی، تو اس کو عہدے پر رکھنے کے سلسلے میں بھی میں کہہ رہا ہوں لازمی نہیں کہ یہی ہو، کام کیا جا سکتا ہے 2/3 کی مدد سے اور ان کو روکا جا سکتا ہے. یہ آگے جا کر کارآمد ہو سکتا ہے مختلف حوالوں سے، تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 2/3 ایک بڑا بھرپور ہتھیار ہے، بڑی طاقت ہے، کافی کچھ کیا جا سکتا ہے 2/3 کی مدد سے. جب بھی کچھ کرنا ہو تو اپنی مرضی کے کام کیے جا سکتے ہیں، اس لیے 2/3 جو ہے وہ مل جائے گی. جن کو 2/3 ملی ہوئی ہے، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف جو جنرل نشستیں 180 جیتی تھی اس کو مخصوص نشستیں ملتی تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 پر تھی. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 پر اگر نہیں ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے کہ نقصان اس کا ہوگا. جب اس کا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اور یہ جماعتیں آگے نکل جائیں گی تو پھر کافی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی جیل میں موجود کسی شخص کے لیے بھی کافی مشکلات ہو سکتی ہیں، کسی شخص کو روکنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی 10 کام کی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تیاری ہے جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے کہا کہ تھوڑا سا نمبر گیم جو ہے اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے. دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ کے پہلے دن کی ویڈیو آئی. پی ایم ایل این نے ایک گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر ان کی کوئی پروڈکشن ٹیم ہے، وہاں سے بنے ہوئے وائس اوورز کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک پولیس کا جو سینٹر ہے اس کا دورہ کیا، حوالات میں موجود لوگوں سے بات چیت کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اجلاس کی صدارت کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ دیگر ایکٹیویٹیز کی، مریم نواز شریف صاحبہ کا حلف ہوا. یہ تمام ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں، ان تمام ویڈیوز پر پیکج کیا گیا ہے، وائس اوور وغیرہ کر کے ان کو بنایا گیا ہے. اب ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک دورے کے بارے میں مریم نواز شریف کے کہ وہ گئیں ایک پولیس مرکز، وہاں پہ انہوں نے قیدیوں سے بھی بات کی، آئی جی سے، سی سی پی او سے، ان لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، رسپانس ٹائم وغیرہ کیا ہے، پولیس کیسے کام کرتی ہے، شکایات پہ کیسے عمل درآمد ہوتا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ پوچھ رہی تھی. بار بار بتایا جا رہا تھا کہ یہ اچانک دورہ ہے. میں عجیب حیران و پریشان سی کیفیت میں تھا اس اچانک دورے کے بارے میں جان کر کہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو آئی جی پنجاب نظر آ رہے ہیں، سی سی پی او لاہور نظر آ رہے ہیں، آپ کو چیف سیکرٹری نظر آ رہے ہیں، آپ کو ڈی جی ایل ڈی اے نظر آ رہے ہیں، آپ کو دیگر حکام نظر آ رہے ہیں. تو جب سب کے سب موجود ہیں اور آپ کو ویڈیوگرافر بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، کیمرے کھچ 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 فلیش کر رہے ہیں، تو وہاں پر تصویریں بھی بن رہی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ اچانک دورہ کیسے تھا؟ یہ تو بڑا ویل پلانڈ دورہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور اس کے لیے باقاعدہ پوری تیاری کی گئی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے پیپر لے کر سوالات کر رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ انہیں اس بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں، کچھ تیاری ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تیار ہیں اس چیز کے لیے. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز ابھی آئیں گی اور مریم نواز شریف صاحبہ کو پہلے دن سے کام 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 اور کام کرنے والی وزیر اعلیٰ دکھانے کی کوشش کی جائے گی. میں کہتا اچھی بات ہے، میں عام حالات میں کہتا اچھی بات ہے، کوئی بھی اتنا کام کرے اور بھلے ویڈیوز میں کرے، کسی حد تک تو کر ہی رہا ہوگا، تو یہ ستائش کی بات ہے. لیکن اگر آپ کا مینڈیٹ جعلی ہو، آپ کے مینڈیٹ پر محض شرافت جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کو اپنے فارم 45 دکھا چکا کہ وہ 900 ووٹوں کی لیڈ سے، تقریباً 900 ووٹوں کی لیڈ سے آپ سے جیت چکا ہے. آپ کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے خود کہا کہ ہم نہیں جیتے، پاکستان تحریک انصاف والے جیتے ہیں. تو وہ مینڈیٹ آپ کا صوبائی اسمبلی میں جعلی ہے. آپ کے ایم این ایز دیگر صوبوں میں بھی، پنجاب میں بھی، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جعلی آپ کا مینڈیٹ. نہ صرف یہ کہ آپ کے لوگ، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آزاد لوگ جیسے جبران ناصر ہیں کراچی میں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں اسلام آباد میں، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، لبیک کے لوگ ہیں، جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مفتی کفایت اللہ ہیں، جہاں مریم نواز شریف کے والد مان صحرا میں ہارے تھے اور پھر کہا گیا کہ نہیں نواز شریف صاحب نہیں ہارے، نتیجہ ٹھیک نہیں پہنچا تھا. تو وہاں کی بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو
بات یہ کہ یہ مینڈیٹ اگر اصلی نہیں ہے تو پھر یہ جو آپ کو مبارکباد دیتے وہ صحافی ہیں، ان پر مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ARY کے ایک اینکر ہیں حسن ایوب صاحب، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، دوست ہیں۔ حسن ایوب صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے۔ حسن ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا سختی بڑھے گی، اور پھر اس سختی بڑھے گی والے ٹویٹ کو انہوں نے اسد طور کے حوالے سے استعمال کیا اور کہا میں نے کہا تھا سختی بڑھے گی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ میرے بھائیوں جیسے دوست اسد طور پر یہ سختی بڑھے گی۔ اور پھر انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے، چیزیں صاف شفاف ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان کو جواب دیا ٹویٹر پہ، میں نے کہا برادر صغیر، اب آپ کو اندازہ ہوا سختی اسد پہ ہے تو غلط ہے، اوروں پہ ہے تو درست ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ غلط سمت پر کھڑے ہیں۔ میں نے اصولی طور پر یہ بات ان کے ٹویٹ پر کوٹ ٹویٹ کر کے ان کو سمجھانے کے لیے لکھی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ حسن ایوب صاحب نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، اسد طور کی حمایت میں اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ تشویشناک ہے میرے لیے کہ حسن ایوب وہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں، کیونکہ وہ اسد طور کے بڑے اچھے دوست ہیں، اسد طور کی اکثر ویڈیوز میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیوں کیا ہے یہ حسن ایوب بتائیں گے۔ میں نے ٹویٹر پہ بھی ان سے سوال کیا، میں نے ان سے ذاتی طور پر بھی سوال کیا، لیکن وہ غالباً اس حد تک سو چکے ہوں گے تو جواب نہیں آیا تھا۔ لیکن حیران کن ہے کہ حسن ایوب صاحب نے، اچھا حسن ایوب صاحب تو پچھلے کچھ عرصے میں جب کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں بات کریں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ وہاں ہوا ہے، تو کاشف عباسی صاحب جیسے لوگ بھی کہتے ہیں یار اب جب آپ یہ بات کر دیں تو پھر اس کے بعد ہم بولنے کے کچھ قابل نہیں رہتے۔ تو اگر حسن ایوب ٹویٹ ڈیلیٹ کریں تو یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا زیادہ سیریس لگنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے کیا بنتا ہے۔ لیکن اسد طور کے معاملے میں آپ ایک چیز تو دیکھیے کہ اسد طور نے خود ایک بار بتایا تھا کہ مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ ایڈول ٹیبلٹس لے کر آئی تھیں، یہ جیل بیسڈ ٹیبلٹس تھیں جو اسد طور کو دی گئی تھیں کہ یہ درد جو ہے اس کو ختم کرتی ہیں۔ اسد طور پہ حملہ ہوا تھا، مارا پیٹا گیا تھا ان کو۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، دیگر لوگ یہ اسد طور کے گھر گئے اور اسد طور سے اظہار ہمدردی کیا تھا، تب اسد طور کو مارا پیٹا گیا تھا۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہ اپوزیشن والے جا کے اسد طور سے مل رہے تھے۔ اب ہوا کیا ہے، اسد طور کی ایک بار پھر غائب ہونے والی تصویریں جو ہیں، یعنی غائب ہونے سے پہلے والی ویڈیوز اور تصویریں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ FI کے دفتر کی بجھی ہوئی لائٹس، یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں لیکن یہ جو PDM والے اسد طور کے گھر گئے تھے، یا سرینا عیسیٰ صاحبہ اسد طور کے گھر گئی تھی، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اسد طور کے گھر گئے تھے، یہ لوگ اب خاموش نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ایڈول سافٹ جیل ہیں، یہ کیپسولز جو ہیں، اب اسد طور کو کون پہنچائے گا؟ اسد طور تو اب جیل میں ہے۔ تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں مسز سرینا عیسیٰ سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کہ آپ لوگ پہلے اسد طور کے گھر گئے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال اسد طور کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے صحافیوں نے بھی ساتھ چھوڑا ہے۔ وہ شخص جو پہلے بھی اپنے پرنسپلز کی بنیاد پر ایک جگہ کھڑا تھا اور اب بھی اسی جگہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اپنے پرنسپلز کی بنیاد پر۔ لیکن ہمارے بہت سے صحافی جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں، اسد طور اپنے اصولوں پر کھڑا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ اسد طور اب بھی اپنے اصولوں پر کھڑا ہے اور گرفتار ہو گیا ہے۔ سب اس گرفتاری کی سینٹرل کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جو ہے CPJ ایشیا، اس نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ جو تنقید ہے یہ اعلیٰ ترین عہدیداروں پر، شخصیات پر ہو، کسی پر بھی ہو، لیکن اس کے نتیجے میں کسی کو گرفتار کرنا، کسی کی زبان بند کرنا، یہ ناقابل قبول ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔